नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आज दिल कर रहा था कि आपको कसरत ज़िक्र के फ़ायदे बताए जाएँ। कसरत ज़िक्र करने के जो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं वो क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात ने सबसे बड़ा फ़ायदा जो कसरत ज़िक्र करता है, एक तो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करता है, अल्लाह की अताअत में रहता है, और जिस वक्त तक वो ज़िक्र में रहता है उस वक्त तक वो शैतान के शर से महफूज़ है। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त तक वो ज़िक्र में रहता है उस वक्त तक वो सवाब दुनियावी और उखरवी हासिल करता रहता है। कसरत ज़िक्र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अल्लाह की अताअत और शैतान से बचना, और तीसरे नंबर पे ज़िक्र इलाही दिल का ज़ंग उतारता है। सुभान अल्लाह। जैसे दूसरा फ़ायदा ज़िक्र के इलाही का एक और है, ज़िक्र को अगर हम ज़्यादा कसरत से करेंगे ना, ज़्यादा कसरत से ज़िक्र करें तो ज़िक्र इंसान जाकर जो जाकर होता है, ज़िक्र करते 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 अल्लाह का मज़कूर बन जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान यानी कि अल्लाह। कसरत ज़िक्र अल्लाह ताला की ज़ात को की तवज्जो को इस बंदे की तरफ खींचती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात फरमाती है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। सुभान अल्लाह। और जो उसे याद करता है तो अल्लाह भी फिर उसे याद करेगा ना। ये ना चीज़ हो के जब उसे याद करता है जी। वो खालिक कायनात होके जब इसे याद करेगा तो इसकी कितनी बड़ी वैल्यू। सुभान अल्लाह। क्या ही बात। ज़िक्र इलाही को जब कसरत से बंदा करता है ना, उसका एक अहम फ़ायदा ये होता है, ज़िक्र से दिल की ज़िंदगी कायम है। जैसे खुराक से जिस्म की ज़िंदगी कायम है, अच्छी आबो हवा से जिस्म की तवानाई एनर्जी कायम है, और ऑक्सीजन से हवा में जिस्म को ज़िंदगी का सबब है। इसी तरह ज़िक्र इलाही एक रूहानी ऑक्सीजन है जो दिल की ज़िंदगी को कायम रखती है। सुभान अल्लाह। बेशक दिल पंपिंग में है, हमारे लिए ये पंपिंग स्टेशन है, मगर ये अकेला पंपिंग स्टेशन नहीं है। दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, क्योंकि ये है उम्मतों के मर्ज़े कहन का चाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर मर्ज़े छुपी हैं, मर्ज़े छुपी हैं, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, दम है, ये लाइलाज मर्ज़े हैं जो पूरी ज़िंदगी इलाज करते रहते हैं मगर इलाज नहीं होता। इसी तरह हमारे दिल के अंदर भी पोशीदा मर्ज़े हैं। ये हसद है, लालच है, हवस है, चुगली है, बेहयाई है, बहुतान दराजी है, बदगुमानी है, तकब्बर है। ये हमारे बातिन की मर्ज़े हैं, हमारे दिल की मर्ज़े हैं। अगर ये दिल में मर्ज़े रहेंगी तो दिल हमेशा मुर्दा रहेगा, अल्लाह। दिल कभी जिंदा नहीं हो सकेगा। और ज़िक्र इलाही क्या करता है? दिल को धोता है, दिल का तज़किया करता है। कसरत ज़िक्र दिल का तज़किया करता है, दिल को पाक करता है। किससे? इन अमराज से। सुभान अल्लाह। इन अमराज से ज़िक्र इलाही दिल को पाक करता है, जो इंसान के नूर इबादत के नूर को सलब करती हैं। जो अमराज इंसान की इबादत के नूर को सलब कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर हसद एक ऐसी आग है जो नेकियों को खा जाती है, जला देती है। अल्लाह। तो नेकी तो आप कर रहे हैं, मगर हसद दिल में रखा तो आपको उस नेकी को कुछ हासिल नहीं होता। ज़रा बराबर तकब्बर भी हो, जन्नत में नहीं जा सकते। तो नेकी तो आपने नमाज पढ़ी और आके मस्जिद में से आके आप अकड़ के चलने लग जाते, मैं ये मेरे से ज़्यादा गुनाहगार है, मैं इससे नेक हो गया हूँ, तकब्बर आ गया ना। तो यार वो जैसा भी है तो आप अपने आप को देखो कि आप कैसे हैं, सही ना। तो इसी तरह लालच इंसान के लिए नुकसान का सबब बनता है। कसरत ज़िक्र इंसान के दिल का तज़किया ऐसे करता है जैसे कैंसर के मरीज़ को जब रेडिएशन होती है तो वो कैंसर को साफ कर देता है,
ایسے جب ذکر کے ریڈیشن انسان کے دل پہ پڑتی ہے تو ایسا ایسا دل صاف ہونے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. پھر دل کی زندگی کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ ذکر کثرت ذکر دل کی زندگی کا سبب ہے. وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے زنگ کا علاج جیسے ایک ریگمار ہوتا ہے, ایک سیکل ہوتا ہے جس سے لوہے کے زنگ کو اتارا جاتا ہے, ایسے ذکر الہی اللہ کا ذکر کثرت ذکر سے کرنا, اللہ کو یاد کرنا کثرت سے, تو آپ کے دلوں کو زنگار کو اتار دیتا ہے. سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. پھر ذکر الہی کو کثرت سے کرنے والا بندہ ایسا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سوکھے ہوئے درختوں میں ایک سرسبز و شاداب درخت, یعنی کہ جو سوکھے ہوئے درخت ہے وہ ذکر سے غافل ہے, اور سرسبز و شاداب درخت وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے. یعنی کہ دل کی جو انرجی ہے, چہرے کی جو رونق ہے, چہرے کی جو خوبصورتی ہے, کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے, کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے, کسی لپسٹک کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف کثرت ذکر کیے جاؤ, چہرہ خود بخود نور اللہ نور ہوتا جائے. سبحان اللہ. پھر کثرت ذکر انسان کے اندر وہ علوم کھولتا ہے جو اس وقت ہمارے مسالک فرقوں کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں, جن سے تمام فرقے جنم لے رہے ہیں. اگر وہ فرقے والے دل سے 2-3 سال کسی اللہ والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کثرت ذکر کر لیں تو سارے علوم ان کے اوپر خود بخود منکشف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سارے علوم منکشف ہو جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی کہ شیطان کی طرف سے ان کو یہ چیزیں نصیب ہیں کہ وہ کثرت ذکر سے غافل ہے. وہ صرف تقریر کرنے کو ذکر سمجھتے ہیں یا تبلیغ کرنے کو ذکر سمجھتے ہیں. حالانکہ ذکر ہر چیز ذکر ہے, مگر کثرت ذکر وہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہو جاؤ کہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے چھوٹ کے اسی کے ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کثرت ذکر انسان کو ہر ایک سے جدا کر دیتا ہے, ہر خواہش سے آزاد کر دیتا ہے, ہر محبت کو اس سے توڑ دیتا ہے. کثرت ذکر ہر رشتے کو منقطع کر دیتا ہے. انسان کے اور رب کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو یکسوئی عطا کرتا ہے, اور یکسوئی عطا کر کے بندے کو آداب بندگی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کی معیت کا سبب ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے انا جلیس من ذکرنی, میں اس کے ساتھ ہوں جو میرے ذکر میں لگا ہوا ہے. اور جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے. جس وقت تک وہ ذکر میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور بندے کو جو احساس ہے, ہم سارے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, مگر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کدھر چلا جاتا ہے, ہم اسی کے سامنے گناہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. جب جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کدھر چلا جاتا ہے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو رشوت کیوں لیتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے دھوکہ کیوں دیتے ہیں کسی کو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے ساتھ کو صرف علمی طور پہ مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ کو ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے, ہم اسے بے خبر ہیں. اللہ. جب کثرت ذکر کرتا ہے تو میت الہی نصیب ہوتی ہے, پھر قرب الہی نصیب ہوتا ہے, پھر محبت الہی نصیب ہوتی ہے, پھر پہچان الہی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ. جو لوگ کہتے ہیں حضور کے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, حضور کو فلانا علم نہیں تھا, فلانا علم نہیں تھا, وہ کثرت ذکر کریں, 2-2, 2.5, 3-3 گھنٹے ذکر کریں روزانہ, اور کسی اللہ والے سے ذکر کا طریقہ سیکھیں, اور اگر ان کے اوپر وہ علوم نہ کھلے تو مجھے جو مرضی کہہ دینا. اللہ اکبر. کریں تو صحیح, کیوں نہیں کرتے؟ سمجھے نا, یہ تمام علوم آپ کے اوپر وارد ہوں گے. یعنی کہ تبھی تو اللہ کی ذات نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پس سوال کرو اہل ذکر سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور جو قرآن پاک پڑھے وہ کون ہے؟ جو عالم ہے, جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں. پھر یہاں حکم دیا گیا پس سوال کرو اہل ذکر سے, یعنی کہ اے اہل علم جن باتوں کے بارے میں
تمہیں تمہارے علم سے آگاہی نہ ہو بس سوال کرو اہل ذکر سے. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ جایا کرتے تھے. اسی لیے حضرت امام شافعی حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں جاتے ہیں آپ فرماتے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بہلول دانا اس رب کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سمجھے نا, ماننا اور ہے پہچاننا ہو رہا ہے, اور کثرت ذکر پہچان کروا دیتا ہے, قرب الہی کی لذتوں سے آشنائی عطا کر دیتا ہے. اور کثرت ذکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دین حق پہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. کثرت ذکر کرنے سے انسان استقامت حاصل کرتا ہے, اس کے اندر دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے, اور پھر وہ جو سستی ہوتی ہے, جو غفلت کے حجابات ہوتے ہیں, وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں. جس طرح وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں تو عبادت کی لذت سے آشنائی حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح عبادت کی لذت سے آشنائی حاصل ہونے لگ جاتی ہے تو عبادت میں معبود کا خیال غالب آنے لگ جاتا ہے, اور انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے جسے کہا گیا ہے کہ احسان. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ درجہ احسان ہے, اور یہ درجہ احسان کثرت ذکر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں درجہ احسان کے تک پہنچ جاؤں اور ذکر بھی نہ کروں, ناممکن ہے, ناممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کثرت ذکر انسان کے اندر سب سے بڑی ایک اور چیز جو دنیا میں نایاب ہے وہ سکون. دنیا میں سکون نایاب ہے. کوئی کہتے ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جی رہے ہیں, سسکیاں لے لے کے مر رہے ہیں, کوئی گولیاں کھا کے سوتا ہے, کوئی بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے, وہ سب کچھ ہو کے سٹیٹس بھی ہے, ہر طرح کا مال بھی ہے, نوکر بھی ہیں, چکر بھی ہیں, زمینیں بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, سٹینڈرڈ ہے, سٹیٹس ہے, مگر اطمینان نہیں ہے. اللہ. تو اطمینان کو اللہ نے کہاں رکھا؟ الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. تو کثرت ذکر دلوں کو اطمینان ہے. اور مطمئن بندہ کب ہوتا ہے؟ مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اس کو بھوک نہ ہو. بھوک نہ ہو. اگر بھوکا ہوگا نا بے چینی لگی رہے گی انسان. جب اس کی کوئی ضرورت نہ رہے تو مطمئن ہوتا ہے. بھوک نہ ہو تو مطمئن ہوتا ہے. یا اس کے وہ مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, اس وقت مطمئن ہوتا ہے. جس کا مطلب ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے اس صورت میں اگر اللہ کی ذات آپ کے دل کو مطمئن کرتی ہے تو اللہ کی ذات کثرت ذکر سے وہ نعمتیں عطا کر دیتی ہے, آپ خود بخود مطمئن ہونے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات کثرت ذکر سے وہ نعمتیں عطا کرتی ہے. جیسے اللہ کی ذات نے فرمایا حدیث قدسی میں غالباً کہ جس کو میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے روک دیا میں اس کو سائلوں سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہوں. اللہ. یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کی یاد میں اتنا گم ہوا, بندہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد میں اتنا گم ہوا کہ وہ اللہ کی ہی یاد میں گم رہا, اسے اپنے سوال کی طلب نہ رہی, اللہ کی ذات کی طلب اس کے اوپر غالب آ گئی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی ذات فرشتوں کو کہتی ہے کہ یہ میری یاد میں گم ہے, اب اس کے سارے کام کیے جاؤ. اس کے دوسرے الفاظ میں ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ جب بندہ کثرت ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ, اللہ کی ذات کہتی ہے لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. یہ کہتا ہے یا اللہ لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. یہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا رہتا ہے, وہ لبیک 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 کہتا رہتا ہے. آخر یہ یا اللہ کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, کوئی اپنا سوال نہیں آگے پیش کرتا, کوئی اپنی ضرورت نہیں پیش کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو کہتی ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا عاشق ہے, یہ مجھ سے مجھی کو مانگ رہا ہے, تو تجھ سے تجھی کو مانگ کے ساری مانگ لی ساری کائنات. تو جب بندہ رب سے رب کو مانگے گا تو ساری کائنات اس کو مل جائے گی. تو فرشتوں آپ اس کے سارے کام خود بخود آسان کرتے جائیں. تو کثرت ذکر کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کثرت ذکر جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی کا سبب بنتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جا بجا اللہ اپنے ذکر کا حکم دیا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو وہ کون سا عمل ہے جو صدقہ خیرات سے بہتر ہے، جو عبادات سے بہتر ہے، نفلی عبادات سے افضل ہے، جو جہاد کرنے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، اس سے بھی بہتر ہے. تمہیں پتہ ہے وہ کون سا عمل ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ. آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی ذکر سے تر رہے. اللہ اکبر. وہ عمل ہر وقت. اب زبان یہ بھی ہے اور زبان دل میں بھی ہے. اب یہ زبان ہر وقت تو نہیں رہ سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ دل ہر وقت اپنے رب کے خیال میں رہے تو پھر یہ وہ عمل ہوگا کہ یہ صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہو جائے گا اور جہاد سے بھی افضل ہو جائے گا، یہاں تک کہ تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری کاٹے. پھر کثرت ذکر ایک اور چیز ہے. کثرت ذکر سے ذکر انسان کو مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، بے یقینی یقین میں بدلتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ راز منکشف کرتی ہے جو رازوں میں بھی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. سمجھے نا؟ تو اللہ کی ذات نے کثرت ذکر سے، ذکر الہی سے عبادات کے احساس حاصل ہوتے ہیں، جوہر حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پانی کا جگ بڑا ہے، اگر ہم اس میں 2 قطرے گلاب کے رکھ کے ڈال دیں، یہ پورے جگ میں سے خوشبو آئے گی گلاب کے پھولوں کی. کیوں آئے گی؟ کہ 2 ایسنس اس میں ڈالا گیا ہے گلاب کا. تو جب ذکر الہی سے انسان کے اندر ایسنس پیدا ہوتے ہیں، عبادت کے ایسنس حاصل ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز میں حضور بھی پیدا ہوتا ہے، نماز میں سرور بھی پیدا ہوتا ہے، اور نماز میں خشیت الہی بھی جنم لے لیتی ہے، اور نماز میں راز و نیاز کی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے، اور نماز میں دیدار الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے یہ ناممکن ہے، وہ کثرت ذکر کرے، اس کو خود بخود احساس ہوگا کہ پہلے انسان میت الہی میں جاتا ہے، پھر وہ قرب الہی میں جاتا ہے، پھر وہ محبت الہی میں جاتا ہے، پھر وہ دیدار المشاہد الہی میں جاتا ہے. یہ سٹیپ ہے. سبحان اللہ. کسی جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کہا گیا ہے، کسی جگہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہا گیا ہے، کسی جگہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ کہا گیا ہے، اور کسی جگہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہا گیا ہے. تو اس لیے کثرت ذکر کیا ہے؟ نور بھی ہے اور نار بھی ہے. نور ایسے ہے کہ دل کے سکون کا سبب ہے، نار ایسے ہے کہ اس سے گناہ انسان کے جلتے ہیں. دل کے اندر سپارکنگ ہوتی ہے اور جلتا ہے. اور کثرت ذکر ایک ایسی لائٹ ہے، ایسی سرچ لائٹ ہے کہ اگر جیسے جو ہمارے اندر کے پوشیدہ چھپے ہوئے گناہ جو ہم تک پہنچتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے میں ہے بھی یا نہیں، جب وہ کثرت ذکر کی سرچ لائٹ اس پہ پڑتی ہے، اس کے دل پہ پڑتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں اور ایسا ایسا ہم نکالنے لگ جاتے ہیں. جیسے اسٹیڈیم میں اس وقت چلے جائیں تو ہم گھاس کے اندر مچھر بھی ہوں گے، گھاس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ وہاں سرچ لائٹ نہیں ہے. جس وقت وہاں سرچ لائٹیں لگ جاتی ہیں اور میچ شروع ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو کیا نام ہے کیڑے مکوڑے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مچھر بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح کثرت ذکر آپ کے باطن کو آپ کے اوپر منکشف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جس طرح آپ کے اوپر وہ منکشف ہوتا ہے، آپ اس میں جو فالٹ ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، جو خیر ہوتے ہیں اس میں داخل کیے جاتے ہیں. اس طرح یہاں تک کہ آپ اپنے باطن کو سوار کے فائل کو درست کر لیتے ہیں. جب فائل درست ہو جاتا ہے فعل خود بخود درست ہونے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کثرت ذکر جو اور رابطہ شیخ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ کی ذات نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. اب نماز بھی تو اللہ کا ذکر تھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر لو تو ذکر کرو. کیسے کرو؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کرپٹے بدل کر، یعنی کہ ہر حال میں. اب ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ذکر کرتے کرتے سو گیا، ذکر کرتے کرتے سو گیا، تو ذکر اللہ کے وصل کا ذریعہ بنتا ہے. تو ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے مگر وہ حساب کر رہا ہے کاروبار کا. اللہ اکبر. وہ جو سویا ہوا بندہ ہے وہ واصل ہے،
اور جو کاروبار کا حساب کر رہا ہے وہ غافل ہے، صحیح نا؟ اس لیے کہ کثرت ذکر نے اس کو وہاں پہ لے گیا، وہ قرب الہی میں داخل ہو گیا، رحمت الہی میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی میت میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں داخل ہو گیا۔ تو جس کو پہچان ہو جاتی ہے اس جہاں میں، جنو درشن ات ہے انو درشن ہوت، جنو درشن ات نہیں انو اتنا ہوت۔ اس لیے کوشش کرو کہ ذکر کو جتنا کیا جائے کم ہے، اللہ جتنا کیا جائے کم ہے۔ میں میں بتا سکتا ہوں، قرآن پاک میں حدیثوں میں اس کے ریفرنس ہے کہ آپ کثرت سے ذکر کرو۔ ہمارے سائیں فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر الہی سے ہم نے یہ مشاہدہ کیا ذکر الہی سے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گاجروں اور مولیوں کی طرح درختوں کو اکھاڑ لیتے تھے۔ اللہ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نورانی پاور آ جاتی ہے، یہ اپنے ارادوں سے دنیا کی تقدیر بدلتا ہے۔ اللہ تبھی تو فرمایا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کر، کہ جو ساقت ہے اور جو نباتات ہے اور جمادات ہے تو اس سے بھی گفتگو کر سکتا ہے اگر فطرت شناس دل نصیب ہو جائے، اور کثرت ذکر دل کو فطرت شناس بناتا ہے۔ وہ ہمہ وقت اس ذات کے خیال میں رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کے اندر خیال آتے ہیں، وہ ہمہ وقت ذکر میں رہے نا، تو جس کا خیال ہوگا جب اس کے سامنے جائے گا تو خود بخود اسی کا خیال آئے گا۔ سبحان اللہ جب دنیا کے خیال میں رہے گا ہر وقت تو نماز کے اندر دنیا کا خیال آئے گا نا، تو جب اللہ کے یاد میں رہے گا ہر وقت تو پھر کیا ہوگا، تو جب نماز پڑھے گا تو پھر اس کی یاد ہی تو پیدا ہوگی، تو اس کی ذات کا خیال ہی آئے گا نا۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ زیادہ ذکر کی ٹائمنگ کو بڑھاؤ۔ یہ تو ایک ہم عادتاً کر رہے ہیں، ایک عادت کے لیے لوگوں کے محلوں میں جا کے اپنے مریدوں کے پاس سے زندہ ہو کے جو کیونکہ جو شخص جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ اسی حالت میں دنیا سے آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ جب یہ اللہ کے ذکر میں گم ہو کے سوئے گا تو اللہ کے ذکر میں ہی اٹھے گا۔ تو جب تو اسی طرح جب عادت اس کو یہ پختہ ہو جائے گی تو مرتے دم جب اگر اس کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ تو اس سے پتہ کیا لگا کہ زبان اگر اللہ کی یاد سے تر ہوگی وہ دل کی زبان ہے، وہ جو آپ کا دل وہ اللہ کی یاد میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کثرت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام۔